अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। एक हफ्ता कबल तक मुल्की सियासी मंजरनामे में पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और बातचीत का मौजू ज़ेर बहस था। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बार हुकूमत की बजाय ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का तासुर भी दिया जाता रहा। तहम मंगल को सानह 9 मई के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ के किसी समझौते या डील ना करने के वाज़े बयान के बाद ऐसी किसी बातचीत की तमाम क़यासराइयाँ दम तोड़ गईं। खुद इमरान खान माफ़ी मांगने के बजाय माफ़ी का मुतालबा करते नजर आए। मगर गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद सियासी जमूद में कुछ हलचल नजर आ रही है। अपने दौरे सदारत की तकमील में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाली पहली मुलाकात में सदर आरिफ अलवी को कुछ अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, जिसकी तस्दीक खुद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अय्यूब ने की। तहम उन्होंने इस जिम्मेदारी के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया। साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने दौर में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते रहे हैं और हालिया सियासी सूरत हाल में उनकी दोबारा एंट्री को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि ये क्यों कहा जाता है कि बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान कौम की बेहतरी के लिए बात करने पर तैयार हैं। उनका कहना था कि अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर साबिक़ सदर का कहना था कि सब जानते हैं पाकिस्तान में ताकत किसके पास है। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मुज़ाकरात के लिए कमेटी के क़याम की तस्दीक करते हुए कह चुके हैं कि इस हवाले से शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अय्यूब को इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। कमेटी के 2 रुकन शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर अपनी राय पर दे चुके हैं। बहरहाल पीटीआई का एक हल्का बातचीत का हामी नहीं और उनका कहना है कि मुज़ाकरात से कबल इमरान खान के खिलाफ केसेस का खात्मा और पीटीआई का चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में साबिक़ सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की जानिब से सौंपे गए मिशन में कामयाबी मिलती है या नहीं, जो मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल अमर नज़र आता है, क्योंकि तर्जुमान पाक फ़ौज दो टोक अल्फाज में वाज़े कर चुके हैं कि कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती, और ऐसे ही सियासी टोले के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वो सदक़े दिल से माफ़ी मांगे। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर के निहायत उम्दा तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दौरा सदारत के बाद इमरान खान से अडियाला जेल में पहली मुलाकात और उसके बाद उनका ये इस्तदलाल कि 80% लोगों के नुमाइंदों से बात क्यों नहीं होगी, तो ये डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मसूद, आप मुझे बताइए, जब आप बात ये शुरू करेंगे कि हम 80% के नुमाइंदा हैं, तो आप तो उनको डिनाई कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट है। और बातचीत किस चीज़ पे होगी? बातचीत होती है जब ले दे हो। इसमें ले दे क्या है कि इमरान खान आज़ाद हो, बाहर निकले जेल से, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो होना था पार्टी के साथ वो तो हो गया, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ तायब हो गए, उसके बाद फिर मैसिव तमाम धांधली के बावजूद 88-90 सीट्स आपका नेशनल असेंबली में है, केपी की गवर्नमेंट आपके पास है। अब इशू है कि खान साहब आज़ाद हों। अब आप मुझे बताएं, क्या उनकी आज़ादी कौन अफोर्ड करता है? क्या PMLN के हक में जाती है? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के हक में जाती है? नहीं। क्या एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड करती है? नहीं। क्योंकि देखिए, इससे तो मुकाबला है पॉपुलर आपकी ताकत का विद असल ताकत। अब इलेक्शन तो लड़ना नहीं है एस्टैब्लिशमेंट ने कि उन पर भी प्रेशर हो गया हो, इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो अब तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट एन इलेक्शन टाइम। अगर आपने प्लान ये है कि साल 1.5 साल खान साहब रहें और यही साल 1.5 साल चाहिए गवर्नमेंट को थोड़े से अपने पाँव ढूंढने के लिए, कुछ फंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए कि लगे कि भाई एक नॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, तो जो जिस तरह मुकदमे स्टैक्ट हुए हुए हैं, अभी 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, खुद उनके लॉयर्स कहते हैं कि जी हमें लगता है कि इसमें सजा होगी, अपीलों का प्रोसेस है, इस अगस्त में उनको साल हो जाएगा 2 माह के बाद। जिस तरह हम बातें सुन रहे हैं, लग ये रहा है कि कम अज कम 9-10 माह कहीं भी नहीं गए। और तो अगर साल 1.5 साल उनको जेल में रखते हैं तो सबके मसले हल होते हैं, जो अपोजिंग साइड्स हैं। तो इसमें डील किस बात पे होगी जब उनका बाहर आना किसी को सूट नहीं करता? नहीं, और जो बाहर ला सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट पे आप मुझे बता दें क्या प्रेशर है इस वक्त? जी, कोई प्रेशर नहीं। उन्होंने
کیا 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 یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس دفعہ ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کی عمران خان سے ہوئی ہے، جو سابق صدر ہیں اور دورہ صدارت میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور پھر ان کو عمران خان نے ٹاسک سونپا ہے اور وہ انہوں نے اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کر دیے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ میرے نزدیک اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر تھے تو تب بیچ میں ایک دفعہ ان سے بڑے ناراض ہو گئے تھے ڈاکٹر عارف علوی سے عمران خان، بکاز ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہ سخت رویہ نہیں اپنایا جو اپنانا چاہیے تھا۔ جب وہ صدر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے پاس بھی ایک آئینی عہدہ تھا، وہ تب ڈیلیور نہیں کروا سکے۔ اب تو ہی از جسٹ اے فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی قیادت بھی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سے ان کا ویٹ کیا ہے؟ صرف ویٹ یہی ہے نا کہ وہ جائیں گے تو ٹرسٹڈ آدمی کے طور پہ جائیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جینوئنلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو، لیکن انہوں نے کس سے ٹاسک پوری کرنی ہے؟ میرا تو سمپل سوال آپ سے یہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک آزاد عمران خان سوٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مئی 9 کے اوپر جو ہم نے اتنا پورے ملک میں ایک تلاطم دیکھا وہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے آگے بات نہیں چلے گی۔ اب وہاں پہ سپریم کورٹ نے پھنسایا ہوا معاملہ، 1 سال ہو گیا ہے، بھئی آپ فیصلہ کر دیں کہ یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے یا سول کورٹس میں ٹرائل ہوں گے، تاکہ ٹرائل ہوں، جنہوں نے آزاد ہونے آزاد ہو، جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو، یہ چیپٹر بند ہو تاکہ پھر آگے بات چیت چل سکے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ کی پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ سارا گند اس وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے نا، فوج کہتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، پی ٹی آئی کہتی ہے سویلین ٹرائل ہو، دونوں ٹرائل کے اوپر تو راضی مند ہیں۔ اب صرف بات یہ ہے سپریم کورٹ یہ تو ایک چیز سائڈ پہ کر دے، لیکن اگین میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں اور جب تک ان کو رکھا جا سکتا ہے تب تک اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں صرف 2 مسعود آئیں گی پرابلمس جب ان کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اگر عمران خان باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اور لگے اسٹیبلشمنٹ کو گیا شاید یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تب ایک پریشر بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ دوسرا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں، اب لیگلی ان کو نہیں اور رکھا جا سکتا، اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تب اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے کی مجبوری ہوگی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے، بیکاز کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی عمران خان کی، وہ انکلائنڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کریں۔ مگر یہ جو عارف علوی صاحب نے گفتگو کی، یہ گفتگو ہے 9 مئی کے ان بیانات کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، پھر آرمی چیف کی تقریر تھی، اور اس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا کہ بات چیت کے دروازے بند ہیں، صدقے دل سے معافی مانگی جائے پہلے، مگر پھر بھی پی ٹی آئی نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اس کا استدلال ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو یہ آگے چل کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر پیش رفت ہے؟ دیکھیں، خان صاحب چاہیں گے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا، ان کے پاس پوزیشن آف اسٹرینتھ اس وقت نہیں ہے، پاپولیرٹی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنا مئی 9 کے بعد ان کی پارٹی کا ساتھ ہو گیا، کیا ان کی پارٹی کے پاس اس وقت سڑکوں پہ ایجیٹیشنل اسٹرینتھ ہے؟ وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی کالز آئی ہیں، یہ مئی 9 کی بھی کالز تھی، اس میں نمبرز نہیں آئے، نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب بجٹ آئے گا، بجٹ سخت ہوگا، اس کے بعد گورنمنٹ پہ اور لوگوں کو غصہ ہوگا، تو ایک اوور آل سچویشن کوئی بنے جس میں تھوڑی بہت کوئی ڈیولپمنٹ ہو، اس میں پی ٹی آئی کیش کرے تو شاید سڑک گرم ہو جائے، لیکن اپنے ایشو کے اوپر اتنی فٹیگ ہو گئی ہوئی ہے ان کی۔ اور دیکھیے، ان کو ٹرن آؤٹ چاہیے پنجاب کے اندر جو ہو گیا نا پارٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اب وہ جینوئنلی اس وقت فٹیگ میں آئے ہوئے، اس لیے جب سڑک پہ پارٹی پریشر نہیں بنا سکتی اور کسی قسم کی لیجسلیشن نہیں روک سکتی، دیکھیے رولنگ گورنمنٹ کب بات کرتی ہے نا، اگر ان کو بلز پاس کرنے کے لیے اپنی مجبوری ہو اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھانے کے، ان کو یہ تو فکر نہیں ہے، ان کی نیشنل اسمبلی میں وہ بل پاس ہو جائیں گے، سینٹ میں بھی بل پاس ہو جائیں گے، ان کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھنسی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کا بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، آپ کے دوسرے قانون بھی پاس ہو جائیں گے۔ تو جب آپ حکومت کو لیجسلیٹو پروسیس میں نہ روک سکیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سڑک پہ آ کے نہ ڈرا سکیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے نا آپ کے پاس کیا وزن ہے، کتنا وزن ہے۔ اس لیے ابھی دیکھیے، یہ بات چیت تب ہوگی یا عمران خان پولیٹیشین کے ساتھ بات کریں، یا پھر جب عدالتوں کے ہاتھ جب اور جیل میں ان کو نہ روکا جا سکا
پھر اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے کی ضرورت پڑے گی. مجھے تو فرینکلی میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ نے میرا انالیسس پوچھا ہے, مجھے اس وقت کوئی پریشر اسٹیبلشمنٹ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ جتنے مرضی پاپولر ہوں, ابھی سڑک پہ یا تو آپ کی سڑک پہ لوگ آ رہے ہو نا آپ کے, تب مجھے سمجھ آتی کہ آپ کی ایک بہت بڑی تحریک چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف الیکشن تو نہیں لڑنا ہے یار, تو اس لیے آپ پاپولر ہوں بھی تو یہ پاپولرٹی ٹرانسلیٹ کس میں ہوگی؟ جی یا الیکشن میں ہوتی ہے, جو اب آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے ایک جملہ, جی پلیز. آپ کی پاپولر سپورٹ جب ہوتی ہے نا نیشنل لیول پہ, یا وہ ایجوٹیشن میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, وہاں آپ اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں, یا آپ الیکشن میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, آپ اسٹرینتھ دکھاتے ہیں. 8 فروری کو دکھا دی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہاتھ سے الیکشن چوری ان کا ہو گیا نا, ہو گیا, کیا کر لیا؟ جو آپ جس خستہ حالی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تحریک انصاف کی, ظاہر سی بات ہے سڑکوں پہ بھی نمبرز نہیں ہیں اور کوئی بڑا الائنس بنتا بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ساتھ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ پہلے کیسز ختم ہوں, قیادت باہر آئے, پھر بات چیت ہو, اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ بات چیت ہو. تو پی ٹی آئی خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ اسے کرنا کیا ہے. اس کے اندر بھی مسائل موجود ہیں, مینڈیٹ کا ایشو ہے. عمران خان اس پی ٹی آئی میں کسی کا نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی حیثیت ہے. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ جس دن یہ باہر نکلیں گے ان کے ساتھ میسز کھڑے ہوں گے, اور وہ جس پہ انگلی رکھیں گے وہی لیڈر بھی ہوگا, وہی پارٹی کی قیادت بھی ہوگی. آج پارٹی کے سارے لیڈرز بھاگ جائیں, ان کو فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ان کا جو ووٹر ہے نا, اور جو یوتھ کو جس سے انہوں نے موبلائز کر دیا ہوا ہے, آپ بحث کر سکتے ہیں صحیح یا غلط, لیکن وہ انٹیکٹ ہے. نو بڈی اس, دیکھیں عمر ایوب کا فالوور کون ہے, فار ایگزامپل عارف الوی کا فالوور کون ہے, ان کے سارے فالوورز وہ ہیں جو عمران خان کے فالوورز ہیں, اور جب تک عمران خان ان کو انگلی رکھیں گے ان پہ, وہ ان کے فالوورز ہیں. کل جو عمران خان کی فیور سے نکلتا ہے, آپ مجھے بتائیں اس کو تو پی ٹی آئی والے خود جینا اس کا حرام کر دیتے ہیں. جی کل تک یہ شیر افضل مروت تھے, ون آف دا موسٹ پاپولر پیپل ان پی ٹی آئی, اور جناب اور بڑی انہوں نے ان کی جلوس دیکھیں, ریلیز دیکھیں. خبر نکلی کہ خان صاحب ناراض ہو گئے, سعودی عربیہ کی بات ہے. آج وہ ان کی پگڑی اچھل رہی ہے اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اٹ ٹک 48 آورز میں شیر افضل مروت از نو بڈی. یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کا فرینکلی جگہ. اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ پارٹی میں کون سے جو ویوز ہیں, پارٹی میں ویوز ڈو ناٹ میٹر. واٹ خان صاحب از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ وہی ہوگا. اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت نیگوسیشنز ہوگی کس بات پہ. عمران خان کے لیے آزادی امپورٹنٹ ہے کہ وہ باہر آئیں, وہ آزادی دوسروں کا نہیں ہے. اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کا پولیٹیکل اسٹرینتھ اس وقت اتنی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی عمران خان کو ایلیمینیٹ کر سکیں. یہ بینک کر رہے ہیں کہ جی ہمیں انسٹیٹیوشن کین ڈیل ود ہم. انسٹیٹیوشن بھی تب تک ہی ڈیل کر سکتا ہے نا جب تک عدالتوں میں ہے. اس لیے حالات تب پوزیشن میرے نزدیک زیادہ کلیئر ہوگی جب عمران خان کی لیگل سچویشن بہتر ہوگی. ٹھیک, تب ہمیں پارلیز بھی ہوتے نظر آئیں گے, بیہائنڈ سینز بھی بات ہوگی. دیٹ از دا ٹائم ٹو واچ. جب تک وہ اندر ہیں اور جب تک ابھی مستقبل قریب میں نکلنا نظر نہیں آ رہا, اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب, آپ نے تجزیہ سنا. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ایف بی آر نے پی ٹی اے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے. ایف بی آر کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے ان نان فائلرز کی سم بلاک کرے جنہوں نے 2023 میں اپنے ریٹرنز فائلز نہیں کیے ہیں. تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایف بی آر نے پاکستان میں ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے. پہلے مرحلے میں خبردار کرنے کے بعد ایف بی آر نے 30 اپریل کو سال 2023 میں ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والے 5,06,671 افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایات جاری کی تھی. تاہم پی ٹی اے نے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے سمز بند کرنے سے معذرت کر لی تھی, جس کے بعد ایف بی آر نے پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے. اس ضمن میں وزارت خزانہ بھی ایف بی آر کے اقدامات کی حمایت کر رہی ہے. ایف بی آر کا موقف ہے کہ 10 دن سے زائد گزرنے کے باوجود پی ٹی اے سمیت ٹیلی کام کمپنیوں نے سمز بند کرنے کے احکامات پر عمل نہیں کیا. 15 مئی تک پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں نے نان فائلرز کی سمز بند نہ کی تو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اس سے پہلے چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا نے پی ٹی اے حکام اور ٹیلی کام کمپنیوں کے نمائندوں
روز تک میٹنگز کی جو بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پی ٹی اے کا موقف ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنا اس لیے ممکن نہیں کیونکہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے مردوں کے نام پر جو رجسٹرڈ سمز ہیں وہ کرتے ہیں، جبکہ اس اقدام سے بینکنگ ٹرانزیکشنز اور ای کامرس موبائل اکاؤنٹس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے اور ٹیلی کام شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے، لہٰذا سم بلاک کرنے کے علاوہ دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے۔ تاہم پی ٹی اے کے خدشے کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مسترد کر دیا ہے۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے سیکشن 114 BK کے تحت ایف بی آر کو نہ صرف نان فائلرز کی موبائل فون سمز کو بند کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہے بلکہ ادارہ ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز بھی منقطع کر سکتا ہے۔ تاہم پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وہ قانونی طور پر سم بلاک کرنے کے پابند نہیں کیونکہ فائنانس ایکٹ 2022 کا اطلاق پی ٹی اے پر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف موبائل نیٹ ورک آپریٹرز کی نمائندہ جو تنظیم ہے GSM ایسوسی ایشن، اس نے گزشتہ روز وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام شیزہ فاطمہ کو ایک خط میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایف بی آر کا نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا فیصلہ عجلت میں کیا گیا جس سے ٹیلی کام صارفین پر منفی اثر پڑے گا۔ انکم ٹیکس جنرل آرڈر شہریوں اور کاروباری اداروں کو متاثر کرے گا اور ممکنہ طور پر پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کی پیش رفت میں رکاوٹ بنے گا، جبکہ اس عمل سے پاکستان عالمی معیارات کے حوالے سے علاقائی ممالک سے بھی پیچھے رہ جائے گا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ذیشان مرچنٹ صاحب، ماہر ٹیکس امور۔ بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب۔ ایف بی آر نے پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر دیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 15 مئی تک سمز کو بلاک ہونا چاہیے ان لوگوں کی جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ پی ٹی اے کہتا ہے کہ قانون کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکم ٹیکس آرڈیننس میں سال 2022 میں اس شق کو متعارف کیا گیا تھا کہ جس میں یہ قانون ہے اب کہ اگر ایف بی آر کے لوگ ریٹرن فائل نہ کریں گے، لوگ اگر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کریں تو ایف بی آر کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ ان نان فائلرز کا جو ہے بجلی کا کنیکشن منقطع کر سکتی ہے، گیس کا کنیکشن منقطع کر سکتی ہے اور موبائل سم کا کنیکشن منقطع کر سکتی ہے۔ یہ لا آج سے 2 سال پہلے آیا تھا اور اب جو لوگوں نے جو اس سال کا ختم ہوا ہے سال 2023 جنہوں نے ریٹرنز فائل نہیں کیا اور جو ایف بی آر کے مطابق جن کو ریٹرن فائل کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے فائل نہیں کیا، تو اب اس کی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ایک 5,06,000 کچھ لوگوں کی جو ہے ایک لسٹ پبلش کی گئی ہے اور پی ٹی اے کو یہ کہا گیا ہے، یعنی موبائل کمپنیز کو یہ کہا گیا کہ ان کی سم بلاک کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے ایک سٹیچوٹری باڈی ہے، جس طرح سے ایف بی آر جو ایک الگ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو ایک باڈی کا دوسری باڈی کے اوپر یہ جو اطلاق کرنا یا اس کو آرڈر دینا اور اس کا ایکسیپٹ کرنا یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اپیرنٹلی اس سے ہوگا کیا جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ کورٹ میں جائیں گے لوگ اور یہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہو جائے گا اور اس وقت تک تو یہ پھر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ بلاک نہیں ہو سکیں گی۔ بالفرض محال اگر ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ اگر 5,06,000 لوگوں کی سمز کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو جب یہ قانون بنایا گیا تو یہ مد نظر نہیں رکھا گیا کہ اس طرح کی پرابلم آئے گی اس کی عمل درآمد کرنے میں؟ اصل میں مسعود بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹائم اینڈ اگین بتاتے رہتے ہیں ایف بی آر سے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی نیا قانون بنائیے تو کم از کم سٹیک ہولڈرز کو یا ٹیکس پروفیشنلز کو آن بورڈ لیجئے، اور جب آپ آن بورڈ لیں گے تو ایک اچھی چیز سامنے آئے گی۔ ایک ڈسکشن کے بعد جب بھی قانون بنتا ہے یا ایک ٹیکس پروفیشنلز کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے نیٹی گریٹیز سامنے آتی ہیں، پروز اینڈ کونس سامنے آتے ہیں اور ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے۔ اپیرنٹلی اس قانون کو بناتے وقت جو ہے یہ شاید ڈسکشن نہیں ہوا۔ اب اس کا فال آؤٹ کیا ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایف بی آر کو اگر ایک ایگزامپل لے لیں کہ اگر یہ جو 5,06,000 لوگ ہیں اگر یہ مہینے کا 100 روپے ٹیکس جمع کرا رہے تھے جو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں کٹ جاتا تھا، تو اب ایف بی آر کو 608 ملین روپے سالانہ بند ہو جائیں گے ملنا، چونکہ اگر ایک سم کے اوپر 1,200 روپے سالانہ ہے تو 5,06,000 روپے کے اوپر تقریباً 608 ملین روپے کا جو ہے ٹیکس ایف بی آر کو جو مل رہا تھا سب سے پہلے تو وہ ملنا بند ہو جائے گا۔ تو کیا یہ سم بند کرنے سے ایف بی آر کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا،
پہلے اس کا انالائسس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر یہ سمز بند ہو جاتی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں جو یہ سم اپنے والدین کے کسی کے نام پہ, والدہ یا والد کے نام پہ, جو ہو سکتا ہے ٹیکس میں رجسٹر ہونے کے لیے ایلیجیبل بھی نہ ہو, ان کے نام پہ یہ سمز ایشو ہوئی بھی ہوں, تو ان کا کنیکشن اپنے اسکول یا کالجز سے منقطع ہو جائے گا. کیونکہ آج کل تو ساری لرننگز جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ لرننگز ہیں, اور جو ہوم ورکس یا اسائنمنٹس بھی آتے ہیں وہ اب ویب ایپ پہ آتے ہیں. تو اگر یہ ایسی سمز کو بند کر دیا جائے گا تو نہ صرف یہ نقصان ہو سکتا ہے, بلکہ اگر کوئی چھوٹے موٹے فری لانسرز ہیں جو کام کرتے ہیں, جن کو رجسٹر ہونے کی شاید ضرورت نہ ہو ٹیکس میں, ان کی انکم لیول ابھی اتنی نہ ہو, تو ان کا کام بھی بند ہو جائے گا. جی آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ٹیکس ایکسپرٹ سے بات کر لی جاتی تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر میں خود ٹیکس ایکسپرٹس موجود ہوں گے اور ان کو اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود ہیں, انہوں نے صرف فائل نہیں کیا ہے, تو طاقت کا استعمال ان کے خلاف ہو رہا ہے, وہاں پر طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں ہی نہیں. مسعود صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ نے جیسے بات کی ایف بی آر میں ٹیکس ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ٹیکس ایکسپرٹس واقعی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تاجر دوست اسکیم بری طریقے سے فلاپ نہ ہو جاتی. اگر یہ لوگ بیٹھے ہیں جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, تو یہ جو سیلز ٹیکس میں ایس آر او 350 لے کے آئے ہیں, جس سے آنے والے کچھ 1-2 ماہ میں پورا سسٹم چوک ہو جانے والا ہے, ایسی سکیمز نہ آتی, ایسی امینڈمنٹس نہ آتی کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم اور کاروبار کا پہیہ بند ہو جانے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس کی پروز اینڈ کونز, اس کا انالیسس کیا جاتا ہے, اس کو پہلے ٹیسٹ رن کیا جاتا ہے, پھر کوئی چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب اس کی خامیاں نظر آتی ہیں, سسٹمز بند ہو جاتے ہیں, پھر اس قانون کو جو ہے ری وزٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات کرنا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایف بی آر نے اقدامات لیے ہوئے ہیں, یہ ایف بی آر کے اپنے اگینسٹ میں جانے والے ہیں. ہوگا کچھ نہیں, جو ٹیکس ریونیو ان سے آ رہا تھا وہ آنا بند ہو جائے گا, یہ سب جوڈس ہو جائے گا میٹر, اس پہ سٹے آ جائے گا, سمز بھی چلتی رہیں گی, ایف بی آر کا قانون بھی اپنی جگہ رہے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ روٹ کاز دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں اس ٹائپ کے اقدامات لیے جا رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھایا جائے. اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ چھوٹی سی بنیادی چیزوں کو درست کر لیا جائے تو ٹیکس بیس آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا, جس میں سب سے بڑا امپیڈیمنٹ اس وقت جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر. میں اگر ٹیکس نیٹ میں آتا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے ایف بی آر اگلے سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ دے دے گا. میں اگر ایف بی آر کے ایک کے بعد ایک فیلئر جو نظر آ رہا ہے, گزشتہ جو نگراں حکومت تھی اس میں محترمہ شمشاد اختر صاحبہ نے کہا تھا کہ ایک ریفارمز کا بلو پرنٹ بنا کے جا رہے ہیں, ایک خاکہ دے کے جا رہے ہیں, اس پر عمل درآمد ہو تو بہتر ہے. پھر وزیر اعظم نے کہا کہ اپریل میں ایک انٹرنیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. تو ریفارمز کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارمز جو ہے نا, میں سن 2000 سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ ایف بی آر میں ریفارم ہوں گے, ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, ایف بی آر میں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 سے اگر ریفارمز کا ہم ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں تو آج 2024 میں بھی اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب مزید دوبارہ سے ریفارم کرنے, تو وہ ریفارمز آج تک ہو کیوں نہیں سکے. دیکھیں, مسئلہ اس وقت کیا ہے, 2 طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھیے کہ آپ نے اس وقت جو ہے کیا ہے کہ آپ کے جو ایف بی آر کے افسران ہیں ان کو آپ تنخواہ جو دیتے ہیں وہ مارکیٹ سے بہت کم ہوتی ہے, اور ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اربوں روپے کا ٹیکس کلیکٹ کر کے دیں. یہ نہیں ممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا. آپ جب تک یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کما کے دو اور اسی کو آپ اگر پیسے نہ دیں تو وہ آپ کے لیے کمائے گا نہیں, ایک پرابلم. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹس کو اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ آپ کے سسٹم میں آنے سے لوگ ڈرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا محترم جناب ذیشان مرچنٹ صاحب, ماہر ٹیکس امور. آپ نے گفتگو سنی, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے نوجوانوں کو, طلبہ کو 20,000 بائکس دینے کا ایک منصوبہ شروع کیا تھا.
वो मंसूबा अब खटाई में पड़ गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। मामला क्या है आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब में चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत तलबा को आसान किस्तों पर 20,000 बाइक्स देने की स्कीम खटाई में पड़ गई है। आज लाहौर हाईकोर्ट ने बाइक्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत कर दी और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को तमाम तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 19 मार्च को सूबे के 20,000 तलबा को हुकूमत की जानिब से बिला सूद किस्तों पर बाइक्स देने का ऐलान किया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत को 13 मई तक तालिब इल्मों को किस्तों पर बाइक्स देने से रोक दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि किन किन शहरों में कितनी बाइक्स दी जा रही हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तलबा को बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर चले जाएंगे। फाजिल जज का मजीद कहना था कि तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए और हुकूमत बाइक्स की बजाय कॉलेज को इलेक्ट्रॉनिक बसेस फराहम करे। आसान इक़सात पर तलबा को मोटरसाइकिल फराहम करने के इस मंसूबे के लिए वजारत ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मार्च के बस में एक मुआहिदा तय पाया, जिसकी मंजूरी देते हुए पंजाब की वज़ीर आला ने मई में बाइक्स की तकसीम शुरू करने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में इब्तदाई तौर पर 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तकसीम की जानी हैं। तलबा को बिला सूद बाइक्स देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी, जबकि 20,000 रुपए डाउन पेमेंट और बाइक्स की माहाना इक़सात पर मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सोहेब अहमद, वज़ीर कानून पंजाब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदालत ने सर इस इनिशिएटिव पर कई एतराज़ात उठा दिए और उन्होंने कहा है कि वन व्हीलिंग करेंगे तलबा और दीगर बातें, तो किस तरह से अदालत को मुतमईन करेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। आपने जिस तरह पहले बात की कि ये हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक इनिशिएटिव था एंड शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एज शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द यूथ एज वेल। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये इनिशिएटिव आया कि हमें हमारे जो होनहार और हमारे जो पंजाब के तलबा और तलबात हैं उनके लिए हमें एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, स्कूल या अपने बहन भाइयों को छोड़ने के लिए, सब के लिए एक ऐसी प्रोपोजिशन बनाई जाए जिसके अंदर एक आसान इस्कात के साथ हम ये एक बाइक्स जो हैं इसको इंट्रोड्यूस करें। बाकी सारी डिटेल्स आपने दे दी है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म दिया गया जिस पे ऑनलाइन हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट दिया कि सारी ऑनलाइन जो है ना एप्लीकेशंस हों। तो टोटल एप्लीकेशन वाज अराउंड 72,000 कुछ थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 73,000, जिसमें तलबा का एक बहुत ही अच्छा शेयर आया। हमारी बहनों का, बेटियों का, जो यूनिवर्सिटी तो की तफसील से वुमेन जो हमारी ये फरमाएं कि जो अदालत ने एतराज़ात उठा दिए तो अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे इस मामले पर? सर मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि ये हमने एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया। हम अदालत को प्रॉपर तरीके से वी विल असेस कि जी द ऑनरेबल एज द मैटर इज सब्जेक्टाइज बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, तो इस पर हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, लेकिन एज यू हैव सेड तो हम एक प्लान जो है हमने बेसिकली हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर की इनिशिएटिव आ रहे हैं एक प्रॉपर प्लान और मैकेनिज्म के थ्रू आ रहे हैं। इसके अंदर हमने एक साइट बनाई, लोगों ने ऑनलाइन अपनी दरखास्तें जमा करवाई जिसके नंबर तकरीबन 73,000 थे, तलबा और तालिबात दोनों थे। अदालत को ये हम बताएंगे जो इसका मैकेनिज्म था, एक प्रॉपर तरीके से हमारा MOU बैंक ऑफ पंजाब को लाइजॉन में लिया गया और हमारा ये चीज़ की गई कि तलबा और तलबात जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं ऑल अक्रॉस द पंजाब उनको ये दिए जाएंगे और उसकी एक साथ देंगी। साथ हम अदालत को ये भी बताएंगे कि ये थ्रू ये किसी की पसंद और नापसंद के ऊपर नहीं है। इसका मैकेनिज्म जो दिया गया वो ये है कि इसकी बैलेटिंग होगी और वो साफ शफाफ होगी। सर बिल्कुल, जिन लोगों ने, जिन तलबा और तालिबात ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, एप्लीकेशंस बनाई हैं, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अदालत ये कह रही है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा
اور انہوں نے ایک اور آپشن بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بجائے یہ کہ بائکس دی جائیں, الیکٹرانک بسز دی جائیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راغب کیا جائے. تو اس معاملے کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ سر, جو ہمارے آنریبل جسٹس صاحب نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں, obviously I have got no right to say anything against or up for it. وہ ان کے جو بات چیت عدالت میں ایز دا میٹر از اسٹل بفور دا کورٹ, تو اس کے اوپر ہم کسی قسم کے کوئی ریمارکس نہیں دیں گے. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آنریبل ججز یہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ایک میکنزم یہ اسٹوڈنٹس کو دیا جا رہا ہے. ہم آلریڈی ہماری جو منسٹری آف ٹرانسپورٹ ہے وہ بسز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. آپ کو انیشیٹیوز کا پتہ ہوگا کہ ہم لوگ الحمدللہ ایک الیکٹرک بسز کے اوپر بھی اور دوسرے بسز کے اوپر بھی ایک پورا میکنزم بنا کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سو دس از اسپیسیفکلی فار دا اسٹوڈنٹس, تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ پنجاب گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس اس کا غلط استعمال نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کبھی بھی کیا کریں گے, سر یہ میرے اپنا ذاتی ریمارکس ہے کہ سر آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب یا لاہور کے اندر ملینز آف موٹر سائیکلز ہیں اور ایک پورا ہمارا ٹریفک پلان ہے. پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر ایک لا جو اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر پراپر کام کرتی ہیں, جو ون ولنگ کرتی ہیں. دس از رانگ. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے آپ کے کیمرے کے توسط سے ان کو بتانا کہ آپ کی زندگیاں اپنے لیے بھی, آپ کی فیملی کے لیے بھی اور ہمارے لیے پنجاب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مگر سر اگر اداروں کو بسز دی جاتی ہیں تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی طلبہ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت جو پاس آؤٹ کر جائیں گے وہ پاس آؤٹ کر جائیں گے, آنے والوں کو پھر بائکس دینی پڑیں گی. تو بسز جو ہے ان کا اسکوپ زیادہ ہوتا ہے. منصور, جو آپ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مانتے ہیں کہ بسز آلریڈی مسعود صاحب آلریڈی اس کے اندر جو ہے نا مسعود بھائی آلریڈی بسز جو ہیں وہ آلریڈی یونیورسٹیز کے اندر ہیں. پراپر بسیں جو ہیں طلبہ اور طالبات کو لا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ یوتھ کو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کہ دا پنجاب گورنمنٹ دا آنریبل سی ایم صاحبہ اسٹینڈس ود یو. ہمیں آپ کا خیال ہے, ہم آپ کو ایک ایسی سہولت دینا چاہتے ہیں جو آپ کی فیملیز کے لیے آپ کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ جب ہم سارے پوائنٹس جو ہم عدالت میں انشاءاللہ تعالیٰ ول سبمٹ بیفور دا آنریبل کورٹ, ہمیں اجازت بھی ملے گی اور طلبہ طلبات کے لیے انشاءاللہ آسانی بھی بنے گی. کوئی ون ولنگ نہیں کرے گا مسعود بھائی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگر کوئی کرے گا قانون کی خلاف ورزی they shall be treated according to law انشاءاللہ. ٹھیک, تو اگر عدالت مطمئن نہ ہوئی آپ کے جواب سے تو پھر حکومت پنجاب کیا کرے گی؟ سر یہ تو دیکھنا پڑے گا. ہمیں وی آر ویری شیور اباؤٹ اٹ. ہماری جو لا ٹیم ہے, ہمارے اٹارنی جنرل صاحب از ویری ویل پریپیئرڈ اباؤٹ اٹ. ہم نے پورا میکنزم اس کا پورا طریقہ کار بڑا شفاف بنایا ہے. عدالت کے سامنے ہم پھر پراپر طریقے سے جائیں گے. جب عدالت سے مسعود بھائی ایک پراپر آ جائے گا, اس کا کیا کہتے ہیں آرڈر آ جائے گا عدالت کا, دین آئی ول بی ان اے پراپر سچویشن ٹو ایکسپلین یو فردر کہ ہمارا کیا ایکشن ہوگا. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ملک صہیب احمد وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.